बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई। एक बहुत खुशगवार मुलाकात थी और इस मुलाकात में इंतखाबात से मुतल्लिक जो तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ, इलेक्शन में इत्तेहाद के हवाले से सीट एडजस्टमेंट जो होनी है उस हवाले से बातचीत हुई। तो मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनकी सियासत में वज़ादारी, उनका किरदार, उनकी सियासत, उनकी शख्सियत एक उम्दा मिसाल है। और पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बहुत इंटेग्रिटी वाले सियासतदान आए हैं तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की, जिन्होंने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को मुस्तहकम करने की बात की और इदारों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ कोऑर्डिनेशन की बात की। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और इस मुलाकात में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलूं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई है कि काफ लीग जो है, जिसका गुजरात में एक बड़ा होल्ड है और ख़ास करके जो बहावलपुर में सीट है चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब की, और 2018 के आम इंतखाबात में उनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के सऊद मजीद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के भी बड़े करीब हैं और वो साबिक सेनेटर भी रहे। पहले उनका गवर्नर पंजाब के लिए भी नाम दिया गया लेकिन वो नहीं बन सके डेफिनेटली, क्योंकि पूरा किसी और के नाम निकला। तो जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, उनके हक में वोट कास्ट किया था। जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे चौधरी सालक हुसैन, जो चकवाल की सीट से जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो ज़िमनी इलेक्शन में जीते, जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए और चकवाल की सीट से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन जीता और उनके मद्दे मुकाबिल टीएलपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो कामयाब हुए। तो सर अब हो रही है सीट एडजस्टमेंट की बात और माइट भी पॉसिबल कि इस बार जो है वो चौधरी सालक हुसैन, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे हैं, वो गुजरात की कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट करें और शायद वो चकवाल से ना लड़ें, क्योंकि चकवाल में ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम लीग नून के वो फाइनलाइज हो चुके हैं और मेरे पास लिस्ट भी आ चुकी है कि वहाँ पर जो है वो एक तो सरदार गुलाम अब्बास साहब हैं, फिर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब हैं। तो वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम तो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं। इसी तरह अब गुजरात के अंदर चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन, क्योंकि चौधरी शाफी साहब का सुनने में आ रहा है कि वो शायद सूबाई असम्बली की सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इसी तरह बहावलपुर की सीट पर चौधरी तारिक बशीर चीमा, ये तीन कैंडिडेट्स जो हैं इनकी सीट एडजस्टमेंट होगी मुस्लिम लीग नून के साथ और मुस्लिम लीग नून इनके मद्दे मुकाबिल अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शंस में इत्तेहादी जमातें होंगी, ये इत्तेहाद के साथ लड़ेंगी, ये इत्तेहाद में होंगी और इनके जो मद्दे मुकाबिल होगा वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। लेकिन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हैं, ये वो जमातें हैं जो माजी में बदतरीन सियासी हरीफ रहीं और उसकी एक वजह थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया मुस्लिम लीग काफ का और जिन्होंने काफ लीग को इस मुकाम तक पहुंचाया। तब तो चौधरी शुजात हुसैन साहब भी कहते थे कि हमें नवाज शरीफ साहब के साथ बैठना चाहिए और हमें बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, सियासी मुशावरत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब, जिनकी गर्दन में उस वक्त एक सरिया था और वो जिस तरह से बात करते थे और वो कहते थे, क्योंकि वो देखें ना, वो मुशर्रफ के लाए हुए थे तो मुशर्रफ ने उन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की और मुशर्रफ ने उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनवाया। और मुस्लिम लीग काफ जो है वो 2002 से 2007 तक का क्या दौर था चौधरी परवेज़ इलाही का, कि जिस तरह से वो फिर सारे स्कैंडल्स आए, वो लूट मार, वो रिश्वत, वो करप्शन, वो चोरी चकारी, वो सारा कुछ। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी रई से सियासत उनके साहिबजादे चौधरी मोनस इलाही ने तबाह करवाई और वो बाहर के मुल्क में बैठे हैं, उनके वालिद मोहतरम जेल में हैं। और आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही को किसी ने इस मुकाम तक पहुंचाया तो उसमें चौधरी मोनस इलाही का किरदार है और चौधरी मोनस इलाही की वजह से
چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ یہ کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کی ہواؤں کا رخ نون لیگ کی جانب ہو چکا ہے۔ الیکٹیبلز نے نون لیگ کا رخ کر لیا ہے، نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، مولانا آصف معاویہ، یہ جنگ سے جو امیدواروں کے نام آئے ہیں جن کی ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب سے، مولانا آصف معاویہ، بابر خان سیال، مسز نیلم سیال، مہر اسلم بھروانہ، شیخ ایم یونس، خالد محمود سرگانہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ چودھری خالد غنی، امیر عباس سیال، فیصل حیات جبوانہ، شیخ یعقوب، مسز شیخ یعقوب، رئیس محمد ابراہیم نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ مزاری قبیلے کے سرکردہ سیاسی شخصیات میں سردار ریاض خان مزاری اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ این اے 110 سے مولانا آصف معاویہ، پی پی 125 سے بابر خان سیال اور نیلم سیال، پی پی 129 سے خالد غنی، پی پی 130 سے امیر عباس سیال، پی پی 128 سے خالد سرگانہ، پی پی 125 سے شیخ یونس نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ این اے 179 سے ریاض خان مزاری اور پی پی 297 سے دوست محمد مزاری نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو ملاقات تھی، جنہوں نے ملاقات کی میاں شہباز شریف صاحب سے، اس ملاقات میں سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، اس کے بعد وہ عطا تارڑ اور اویس خان لغاری، یہ سب جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ان کی شمولیت کو مسلم لیگ نون کے لیے خوش آئند قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ترقی اور خوشحالی کے سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ ہم جو ترقی اور خوشحالی کا ویژن لے کر آئے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر کے دکھائیں گے، اور عملی اقدامات کے ذریعے عوام کے جو ہے وہ بھرپور اعتماد کے اوپر ہم پورا اتریں گے اور عوام کی توقعات کے مطابق کام کریں گے۔ اب شہباز شریف صاحب نے تو یہ باتیں کر دیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ شامل ہو گئے مسلم لیگ نون میں۔ الیکٹیبلز جو ہیں ڈیفینیٹلی اس جماعت میں جاتے ہیں جس جماعت کی آواز چل رہی ہوتی ہے۔ 2018 میں تحریک انصاف کی آواز چلی، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے الیکٹیبلز جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق تھا، وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ بہت سے لوگ جو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے وہ جیتنے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ اسی طرح اب جو اگلی خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 9 رکنی لارجر بینچ 12 دسمبر بروز منگل کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں 9 رکنی لارجر بینچ، سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر سماعت کرے گا۔ 11 سال بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ 2011 میں جب صدر پاکستان تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے یہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا، اس پر سماعت ہوئی، اور یہ بتاتا چلو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے خلاف صدارتی ریفرنس پر اب تک سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 2 اپریل سن 2011 کو ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ ریفرنس پر پہلی سماعت 2 جنوری 2012 جبکہ آخری سماعت 12 نومبر 2012 کو ہوئی تھی۔ 11 سال بعد صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ جو 9 رکنی لارجر بینچ بنا ہے، اس 9 رکنی لارجر بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 9 رکنی لارجر بینچ 12 دسمبر 2023 بروز منگل اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ کیس اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک جوڈیشل مرڈر تھا، ان کا یہ جو سارا یہ جو پروسیس تھا جس میں ان کو پھانسی دی گئی، اس کو ایک جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی عدالت پولیٹیسائز ہوئی، اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، اور جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس مولوی مشتاق، ان پر یہ الزامات ہیں کہ یہ پولیٹیسائز جج تھے، یہ پولیٹیکل جج تھے، ان کو استعمال کیا گیا، چونکہ اس وقت کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس طرح سے پھانسی
دی گئی، جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جو سابق وزیر اعظم تھے، اس میں ایک سب سے بڑا جو الزام ہے وہ لگتا ہے جی سابق جو صدر پاکستان ہے اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ کسی طرح سیاست سے سائیڈ لائن کرنا چاہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو، تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ طاقتور ہونے کا ایک عنصر دکھایا اور دکھایا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اور لوگوں کو بتایا کہ جی دیکھو میرے جو فیصلے ہیں اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ انہوں نے عدالت کو بھی استعمال کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج ان کے صاحبزادے اعجاز الحق بیٹھ کر ٹی وی پہ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے والد نے تو یہ کر دیا تھا، میرا والد تو اسلامی نظام لے کر آیا تھا، اسلامی نظام حکومت، اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ لیکن سر اگر وہ اپنے والد کے کرتوتوں کے اوپر نظر ڈالیں تو ان کے والد جو 90 دن کے لیے آئے اور اس ملک پر 11 سال حکومت کرتے رہے، مسلط رہے، انہوں نے اس ملک کو کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اس ملک میں جمہوریت کو کس طرح سے کھوکھلا کیا، اس ملک میں جمہوری اداروں کو کس طرح سے داغدار کیا، اس ملک میں جمہوریت کی بساق کو کتنی بری طرح لپیٹا۔ اگر وہ خود اپنے والد کی تاریخ کو پڑھیں تو سر ان کا سر شرم سے جھک جائے اور ان کو پتہ چلے کہ کس طرح اس ملک میں سویلینز کو عدالتوں کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کے ذریعے کس طرح ان کو گرایا گیا، کس طرح ان کو سزائیں دلوائی گئیں، کس طرح حکومتوں کے تختے الٹائے گئے، کس طرح حکومتوں کو کام کرنے سے روکا گیا۔ تو سر ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو جس طرح سے سزا سنائی گئی تھی، اس کے اوپر ایک صدارتی ریفرنس دائر ہوا، یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے، اس کو کوئی جو ہے فراموش نہیں کر سکتا، یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک نیشنل لیڈر تھا، جس کو لوگ سننے کے لیے بیتاب ہوتے تھے، بے چین ہوتے تھے، لوگ اس کی سپیچ کو سننے کے لیے لوگ چھتوں پر آتے تھے، سڑکوں پر آتے تھے، وہ ایک آئیڈیل تھا، وہ ایک آئیڈیل لیڈر تھا، اس کے پاس ایک وہ سمجھ لیں کہ ایک نیریٹو تھا، اس کے پاس ایک بیانیہ تھا، وہ مزدوروں کا لیڈر تھا، وہ غریبوں کا لیڈر تھا، وہ ایک عام آدمی کا لیڈر تھا، اس کے اندر ایک سپرٹ تھی، ایک جذبہ تھا، ایک موٹیویشن تھی۔ وہ جب بات کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو تو لگتا تھا کہ یہ واقعی میں ایک پیور خالص جو ہے وہ جمہوری سیاستدان ہے، جس نے ہمیشہ جو ہے جمہوریت کی بات کی، جس نے ہمیشہ غریب آدمی کی بات کی۔ 1977 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور ذوالفقار علی بھٹو جو اس سے پہلے فارن منسٹر بھی رہے پاکستان کے، وزیر خارجہ بھی رہے، پھر وزیر اعظم پاکستان بنے۔ تو سر جس طرح سے ہمارے یہاں پر جمہوری سیاستدانوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کو عدالتوں کے ذریعے پناما لے آئے، اقامہ لے آئے، تو سر یہ مذاق بند ہو جائے گا۔ اس کیس میں مثال قائم ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ بات بڑے دبنگ الفاظ میں کہہ چکے تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ مثال قائم کر دیں گے، عدل و انصاف کی مثال قائم ہو جائے گی، لوگ بھول جائیں گے۔ وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے نا، جو کہتے تھے کہ جی عدالتوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی تھیں، الزامات لگتے تھے، وہ لوگ دیکھیں گے کہ عدل و انصاف کی مثال قائم ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ آیا، فل کورٹ بنا۔ اسی طرح سر اس کیس میں اوپن کورٹ ہیئرنگ ہوگی، لائیو سماعت ہوگی، اور دیکھیے گا کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا جھگڑے نکل جائیں گے لوگوں کے جنہوں نے عدالتوں کو تماشا بنایا ہوا تھا۔ ثاقب نثار جیسے لوگ، عمر عطا بندیال جیسے لوگ، وہ جسٹس گلزار، آصف سعید کھوسا۔ اور اچھا آصف سعید کھوسا صاحب کے بارے میں ایک بات یاد آئی کہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے مخالف تھے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ رشتہ دار تھے ان کے آصف سعید کھوسا صاحب کے۔ یہ پتہ چلا کہ جی ان کے سسر ہیں، آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں ان کے سسر تھے۔ یہ جو ہے سکا رشتہ، یہ دیکھیں یہ بتایا جا رہا تھا، بلکہ میں نے ایک دن یہ پتہ بھی کروایا اور پتہ چلا کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور وہ جو آصف سعید کھوسا صاحب ہیں یہ ان کے سسر ہیں، نسیم حسن شاہ صاحب۔ اب تو خیر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن سر اس کیس میں مثال قائم ہونے جا رہی ہے، صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوگی، اور اس کا فیصلہ تاریخی ہوگا، جو ہر لحاظ سے تاریخی ہوگا، اور اس میں جیت ہمیشہ وہی میں بات کرتا ہوں کہ جیت جمہوریت کی ہوگی، پارلیمانی نظام حکومت کی ہوگی، سویلینز کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جن کی حکومتوں کے تختے الٹائے گئے، جن کو کام کرنے سے روکا گیا، جن کو زور زبردستی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، کبھی عدالتوں کے ذریعے ان کو اقتدار سے فارغ کیا گیا۔ تو سر اس کیس میں تاریخی مثال قائم ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.